अस्सलामु अलैकुम। नॉवल यार यारों से होना जुदा बाय माहिरा ज़ैनब ख़ान की ये किस्त नंबर 12 है। तबीयत ठीक है हारिस? नाश्ते की ट्रे उसके सामने रखते हुए माही ने फ़िक्रमंदी से उससे पूछा, जो 2 उंगलियों से पेशानी मसल रहा था। सर में दर्द हो रहा है बस, जवाब देते हुए उसने चाय का कप लबों से लगाया। रात किस वक्त आए थे तुम? मैं और अहमद तो जल्दी आ गए थे, शायद 2-2:30 बजे, क्योंकि उन लोगों का तो सुबह तक वहीं रुकने का इरादा था शायद। मिनाहिल रेडी नहीं हुई अभी तक? आज मैं जल्दी उठ गया तो वो मैडम लेट कर रही हैं। मिनाहिल तो उमैर के साथ जा चुकी है, उसने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। इतनी जल्दी चली गई? हारिस ने चौंकते हुए रिस्ट वॉच देखी। हाँ, कह रही थी कि कोई लेक्चर है, तुम्हारा वेट करती तो उससे देर हो जानी थी। ओके, फिर मैं भी निकलता हूँ। नाश्ता अधूरा छोड़कर वो उठ गया था। रुको, ये टैबलेट खा लो पहले। इसकी ज़रूरत नहीं है भाभी, उसने बुरा मुंह बनाया। क्यों ज़रूरत नहीं है? शक्ल देखो अपनी, खाओ इसे वरना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। माही ने डपटते हुए ज़बरदस्ती उसे पकड़ाई थी। बालों को जूड़े में बांधते हुए वो जूं ही सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई तो वो उसे लाउंज में बैठा नजर आया। गुड मॉर्निंग, खुश दिली से उसे विश करते हुए वो सामने सोफे पर बैठ गई थी। साथ ही मुलाजमा को कॉफ़ी लाने का भी इशारा किया। उसकी खनकती आवाज़ पर उसने चेहरे के सामने से अखबार हटाकर कलाई सामने करके घड़ी में वक्त देखा, जहाँ दोपहर के 2:30 बज रहे थे। गुड आफ्टरनून, अखबार फोल्ड करके उसने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। खैरियत, ऑफिस नहीं गए तुम? उसकी बात को इग्नोर करके आगे को झुककर टेबल पर से सेब उठाते हुए उसने पूछा। मेरे ऑफिस को छोड़ो, ये बताओ कल क्या हरकत की थी तुमने? राहिम प्लीज़ यार, मूड ख़राब नहीं करो उसका जिक्र करके। सेब का बाइट लेते हुए उसने बेजारी से टोका। मैं जो भी तुम्हें समझाने के लिए कहता हूँ तुम उस पर कान क्यों नहीं धरती हो? क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसके साथ वो सब करने की? तुमने देखा नहीं था कितना एटीट्यूड दिखा रहा था? MNA का बेटा हूँ मैं। यशपा ने नाक चढ़ाते हुए हैदर की नकल उतारी। तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था, जब बात ख़त्म हो गई थी तो तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इन सियासी लोगों का तो दिमाग वैसे ही ख़राब होता है। तो तुम मुझसे डर रहे हो क्या? उसका अंदाज शोखी लिए हुए था। डरने की बात नहीं है यशपा, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। मेरी गैर मौजूदगी में अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? वो फ़िक्रमंद था उसके लिए। एक्सक्यूज़ मी, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, उसने सराहीदार गर्दन अकड़ा कर कहा। अब भले कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मुझसे फासले पर रहोगी। राहिम क्या हो गया? मेरी कौन सा उसके साथ इतनी दोस्ती है जो तुम ऐसे कह रहे हो? वो नाराज़गी से गोया हुई। अब कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, ये लंच का टाइम है। सोफ़े की बैग पर से कोट उठाते हुए उसने जताकर कहा। तो फिर लंच कर लो। अभी मूड नहीं है, वैसे भी ऑफिस पहुँचना है, डेलीगेशन के साथ मीटिंग है। ओके, एज़ यू विश, उसने शाने उचकाए। जो कहा है उसे याद रखना। उसके सामने खड़ा वो उसकी आंखों में देखते हुए यकीन दहानी करवा रहा था। मैं बड़ी हो चुकी हूँ राहिम, मुझे बच्ची समझना छोड़ दो। उसकी गहरी आंखों में आंखें डाले वो नरूठे से अंदाज में बोली। मेरे लिए तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी। उसके सर पर हल्की सी चिपट लगाते हुए वो नरमी से मुस्कुराते हुए बोला। ताज़ा फ़ोटोकॉपी किए हुए नोट्स उसने फ़ाइल में तरतीब से लगाते हुए साथ ही उसे भी देखा था जो जाने किस गहरी सोच में गुम थी। चेहरे पर भी तफक्कुरात की छाप थी। ज़री, लाइबा ने नरमी से उसे मुखातिब किया। वो जैसे चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। मत सोचो उस बारे में इतना। मैं उस बात को जहन से झटक ही नहीं पा रही हूँ। नज़रें झुकाकर चलते हुए उसने बेबसी से कहा। सिर्फ स्टडीज़ पर फोकस करो, तुम बिल्कुल ही डाउन होती जा रही हो। मेरा पढ़ने को दिल ही नहीं करता। ये पकड़ो नोट्स, कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। अहमद और अरमान को भूल जाओ कुछ दिनों के लिए। लाइबा ने वही फ़ाइल उसके हाथ में थमाई थी। मैं कैसे उन दोनों को भूल जाऊं? वो कॉल करना नहीं छोड़ता और ये बार बार सामने आ जाता है। नरूठे से अंदाज में वो सामने देखकर बोली। वो दोनों कैंटीन में दाखिल हो चुकी थीं, जहां इस वक्त मामूल से ज़्यादा रश देखने को मिल रहा था। भांत भांत की बोलियां और आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ऐसे में वो दोनों हाथों को बाहम मिलाकर सीने पर रखे चेयर पर बैठा था। सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाकर आंखें भी मूंद रखी थीं, जिन पर सनग्लासेस लगाए हुए थे। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। अब इसे क्या हो गया? जरनूर ने बैग और फाइल्स टेबल पर रखते हुए उसे देखकर नासमझी से पूछा। एक और डोज मिली है उस लड़की से, रियाज ने मुस्कुराहट दबाकर बताया। और इसे क्या हुआ है? अब कि उसकी नज़र हारिस पर पड़ी थी, जो अहमद के कंधे पर सर रखे आंखें बंद किए बैठा था।
चेहरे पर हल्की सी सुर्खी भी छाई हुई थी। बुखार चढ़ गया इसे। रात को ठंड भी तो कितनी ज़्यादा थी, तुम लोग तो यकीनन सारी रात आवारागर्दी करते रहे होगे। अहमद को नज़रअंदाज करती वो चेयर घसीट कर बैठी थी। हाँ, तो हम कराची की सड़कें नाप रहे थे, लेकिन ये दोनों तो काफ़ी जल्दी घर चले गए थे। इसके बावजूद भी ये बीमार पड़ गया। बस नाज की तो ख़त्म है इस पर। शट अप। फ़ोन पर गेम खेलते हुए उसने टुकड़ा लगाया तो हारिस बंद आंखों से ही बड़बड़ाया। नूर बानो, मुझे एक बात तो बताओ। जब भी वो गॉगल्स हटाकर सीधे होकर बैठते हुए उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। अंदाज रूखा ही था। कौन सी बदुआएं दी थी तुमने मुझे? मैंने कोई बदुआएं नहीं दी थी तुम्हें। कोल्ड ड्रिंक के सिप लेते हुए उसने फ़ौरन कहा। तो फिर कौन से चिल्ले काटे थे जिनका असर उल्टा पड़ गया है और वो लड़की मेरी जान को अजाब में डाल गई है? बुखार तो उसे हुआ है, लेकिन तुम इतना क्यों तप रहे हो? वो हैरत से बोली। मुझे 100% यकीन है तुमने कोई गलत सलत से चिल्ले काट कर उस चुड़ैल को मेरे पीछे लगाया है। हैदर, तुम होश में तो हो? क्या फजूल बातें किए जा रहे हो? जरनूर ने तप कर कहा। ज़रा इधर देखो। रियाज ने निचला लब दांतों तले दबाकर फ़ोन बंद करते हुए साथ ही उन लोगों की तवज्जो भी उस जानिब मबजूल करवाई जहाँ से वो शख्स भारी कदम उठाता चला रहा था। जीन्स और कुर्ते की बजाय उसने स्याह शलवार कमीज़ ज़ेबतन कर रखी थी। हमेशा की तरह कोहनियों से भी ऊपर चढ़ाई हुई आस्तीनें उस वक्त कलाई तक थीं, जिनमें कफलिंग्स लगे हुए थे। आंखों पर आते हुए घने बाल हेयर कट के बाद पीछे की जानिब जल से सेट कर रखे थे। बहुत सी अंगूठियों और बैंड्स की बजाय सिर्फ एक रिस्ट वॉच दाईं कलाई में बांधी हुई थी। उसके सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी काफ़ी सूट कर रही थी। आंखों पर भी गॉगल्स चढ़ा रखे थे। अकड़ी गर्दन और मगरूराना अंदाज अपनाए आईफोन को 2 उंगलियों में घुमाते हुए वो उनकी जानिब पहुंच चुका था। सिर्फ वो लोग ही नहीं, कैंटीन में मौजूद एक एक स्टूडेंट उसके बदले हुए हुलिये को मुंह खोले देख रहा था। ये माफिया का बंदा अचानक से शरीफों की सफ में कैसे खड़ा हो गया था? हेलो, शानी बेनियाजी से कहते हुए उसने गॉगल्स उतारकर गिरेबान में अटकाए। साथ ही चेयर घसीटकर हैदर के बराबर में विराजमान हुआ था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर आया ना? हैदर ने उसे सर तापा देखते हुए अब्रू उठाकर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने साबका अंदाज में ही जवाब दिया। खैरियत, ये कबीर सिंह को क्यों निकाल फेंके अपने अंदर से? क्योंकि कुछ लोग मुझे शरीफ देखना चाहते हैं। यकीन मान, इंसान का बच्चा लग रहा है कसमें। अशर के कमेंट पर हल्का सा मुस्कराते हुए उसने एक हाथ से गिरेबान की ऊपरी दोनों बटन खोल दिए थे, क्योंकि वो जज्बात में आकर कॉलर तक बंद कर चुका था। पहले भी इंसान ही था। अब के कॉलर बिठाते हुए उसने बेनियाजी से जवाब दिया। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वो भी कैंटीन में दाखिल हुई थी जब हलक के बल गाते उन लड़कों पर बेसाख्ता ही उसकी नज़र उठी, जिन्होंने यकीनन उसे देखते ही गाना शुरू किया था। लेकिन वो नज़रअंदाज करते हुए काउंटर की जानिब बढ़ गई थी। गैर इरादा सी निगाह तैमूर की जानिब उठी तो फिर पलटना ही भूल गई। जिस तैमूर को वो पहचानती थी, सामने बैठा शख्स तो उसके बिल्कुल ही उलट लग रहा था। क्या ये तब्दीली उसकी वजह से थी? उस सोच ने उसे चौंका दिया था। उसके बदले अंदाज की वजह से जो हैरानगी उसकी आंखों में झलक रही थी, फ़ौरन से पेशतर अनूशे ने उसे छुपाया था। अशर, रियाज और हैदर अभी भी टेबल को ज़ोर शोर से पीटते हुए मैनी खेजी से हंसते हुए गाने में मशगूल थे, जबकि वो एक उंगली गाल तले रखे कोहनी को घुटने पर टिकाए अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश में कामयाब होने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सारी कैंटीन उन्हीं की जानिब मुतवज्जे थी। जाने क्यों वो नर्वस होने लगी थी। जल्दी से अपना लंच लेकर वो वहाँ से चले जाना चाहती थी। जरनूर और लाइबा कानों पर सख्ती से हाथ रखे तेज़ नज़रों से उन तीनों को घूर रही थीं। बेगैरत लोगों, बंद कर लो अपनी मनहूस आवाज़ें, पहली सर दर्द से फट रहे। पेशानी मसलते हुए हारिस ने गुस्से से घुरका। अरे तो अहमद है ना तेरा सर दबाने के लिए? हैदर ने तन से हारिस के गिर्द फैले अहमद के बाजू को देखते हुए कहा। वैसे भी इसकी बीवी को शादी के बाद सही वाली जेलसी होनी है हारिस से। जो बात है। रियाज और तैमूर ने हंसते हुए अशर की हाँ में हाँ मिलाई थी। अपनी होने वाली बीवी से ज़्यादा मोहब्बत तो उसे इस खामर से है। मैं हूँ ही ऐसा, सबको मुझसे मोहब्बत हो जाती है। वो मासूमियत भरी लापरवाही से बोला। ये खुशफहमी किस दिन लाहक हुई तुझे? टेबल पर दोनों कोहनियाँ टिकाकर आगे को झुकते हुए हैदर ने मसनूई हैरत से अब्रू उठाकर पूछा। वैसे नूर बानो, जेलसी तो तुम्हें भी होती होगी इससे? उससे पोजीशन में वो जरनूर की तरफ रुख मोड़ के बोला। मुझे क्यों होगी? उसकी हरी आंखें तहैयुर से फैलीं। पोजीशन देखो ज़रा इसकी। हैदर ने अपना हाथ हारिस की जानिब उठाकर उसे दिखाया, जहाँ वो अभी तक उसके कंधे पर ही सर रखे बैठा था।
اب دیکھو دوست تو ہم بھی ہیں، لیکن یہ انسان اسے ایسے ٹریٹ کرتے جیسے یہ اس کی محبوبہ ہو۔ اب کہ اس کا اشارہ احمد کی جانب تھا۔ اس کی مرضی ہے، جیسے وہ چاہے جس کے ساتھ بیہیو کرے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ شانے اچکا کر بولی۔ اوہو، میں اپنی بات کر ہی نہیں رہا یہاں پر۔ تو پھر؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تو پھر یہ کہ تمہیں جلن تو ہوتی ہوگی نا۔ حیدر کیا فضول باتیں کیے جا رہے ہو؟ ویسے میری مانو تو یہ سنگل ہے ابھی تک، تم کہو تو بات چلاؤں۔ تم نے تھپڑ کھانا ہے مجھ سے؟ میں تو کہتا ہوں اس ارمان کو گولی مارو، جس تعداد میں وہ تمہیں پھول بھیجتا ہے، ایک دن اس نے گلابوں کے باغ اجاڑ کر بینک کرپٹ ہو کر روڈ پر آ جانا ہے۔ اب نہیں بھیجتا وہ پھول، دھیمی آواز سے اس نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ اتنی جلدی دیوالیہ ہو گیا وہ؟ کوئی نہیں، خیر ہے، دوسرا آپشن موجود ہے تمہارے پاس۔ افسوس کرنے کے بعد وہ زور سے کہہ اٹھا۔ حیدر، خاموش نہیں رہ سکتے تم؟ زرنور کی گھوری کو نظر انداز کر کے وہ اسے مخاطب کر چکا تھا۔ احمد! جواب دینے کی بجائے اس نے صرف نظر اٹھا کر دیکھنے کو کافی جانا تھا۔ تیری کمٹمنٹ تو نہیں ہے نا کسی کے ساتھ؟ تیرا ریلیشن شپ سٹیٹس کیا ہے؟ ان سب کی توجہ اسی کی جانب تھی۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن سماعتیں اسی کی جانب لگی تھیں۔ سانس روکے وہ اس کے بولنے کی منتظر تھے۔ حاضرین محفل پر ایک نگاہ غلط ڈالتے ہوئے اس نے وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر جانا تھا۔ جب بھی زرنور اور وہ ایک ساتھ موجود ہوتے تھے، ان لوگوں کے ہاتھ ویسی ایک تفریح آ جاتی تھی۔ آئی ایم میرڈ، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی پر سے اپنی ہوڈی اٹھا کر پہنی تھی، جبکہ ان سب کے کہے بے ساختہ تھے۔ یہ بندہ مذاق بھی اتنی سنجیدگی سے کرتا ہے کہ بالکل سچ کا گمان ہوتا ہے۔ وہاں سے نکل کر کچھ دور پہنچا ہی تھا جب ریاض کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ زیر لب مسکراتا وہ سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ چکا تھا۔ میں احمد نہیں ہوں، میرے سے مت چپک۔ حارث نے جو ہی اشر کے بازو پر سر ٹکایا، اس نے فوراً سے اسے پیچھے دھکیلا۔ میں بیمار ہوں، تم لوگوں کو میرا ذرا احساس نہیں۔ یہ کھا لے۔ حیدر نے مکس چاٹ کی پلیٹ میں خاصی تعداد میں مثالیں چھڑکنے کے بعد اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ ریاض نے بھی کولڈ ڈرنک کی ٹھنڈی ٹھار بوتل اس سے پکڑائی تھی۔ پاگل ہو تم لوگ، گلا خراب ہے میرا، ہٹاؤ اس کو ادھر سے۔ اس نے کراہتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو ہاتھ سے پرے ہٹایا۔ ارے تو جانی دوائی سمجھ کر کھا لے، دیکھنا منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اشر نے پچکار کر کہا۔ اگر احمد کو معلوم ہو گیا کہ اس کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ تم لوگ یہ سلوک کر رہے ہو، تو اس نے ابھی واپس آ کے ایک ایک تھپڑ لگا دینا ہے تم سب کو۔ ان تینوں کے مسلسل حارث کو تنگ کرنے پر تیمور نے انہیں ڈراتے ہوئے کہا۔ اب تمہارا کیوں منہ بن گیا؟ بات سنی تم نے اس کی؟ کیا کہہ کر گیا ہے وہ؟ مذاق میں کہہ رہا تھا، تمہیں معلوم تو ہے۔ مذاق میں ہی صحیح، لیکن اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے تو مذاق میں کہا تھا کہ وہ میرڈ ہے، لیکن تم تو حقیقت میں کسی کی بیوی ہو۔ پلیز لائبہ، یہ ذکر نہیں چھیڑو ابھی، میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اور تم نے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا، کیسے اٹھ کر چلا گیا؟ میری موجودگی میں وہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، کیا معلوم اسے کوئی کام یاد آ گیا ہو۔ تھوڑا اونچا بول لو تاکہ ہمارے کان بھی کچھ فیضیاب ہو سکیں۔ ان دونوں کی مدھم آواز میں باتیں کرنے پر حیدر نے چڑھ کر کہا۔ اسے قطعی پسند نہیں تھا ان لڑکیوں کا اتنی آہستہ آواز سے باتیں کرنا، کیونکہ وہ باوجود کوشش کے بھی کچھ نہیں سن پاتا تھا۔ تمہارے مطلب کی نہیں ہے؟ تیمور بھائی پھڈا ہو گیا ہے۔ دو لڑکے بدحواسی میں وہاں داخل ہو کر جلدی سے اسے مخاطب کر کے بولے تھے۔ تیمور کی نظروں نے منٹوں میں ہی پوری کینٹین کو سکین کیا تھا۔ انوشے کی وہاں غیر موجودگی کا یقین کرنے کے بعد وہ فوراً سے کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جانی تو شریف ہو چکا ہے، اشر نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے فوراً یاد دلانے کی کوشش کی۔ میری شرافت دیکھنا صرف اس کی خواہش تھی، اس نے دیکھ لیا تو بس میرا مقصد بھی تمام ہوا۔ اور اگر سر راہ وہ دوبارہ ٹکرا گئی تو کیا؟ بس 2 سیکنڈ لگیں گے مجھے اس کی پسند کے سانچے میں ڈھلنے میں۔ کف لنکس نکال کر آستینوں کو اوپر کھینچتے ہوئے وہ اچھے سے سیٹ ہوئے بالوں میں ہاتھ چلا کر بگاڑتے ہوئے عجلت میں وہاں سے جا چکا تھا۔ اس ڈان نے کبھی نہیں سدھرنا۔ ان سب کی مشترکہ رائے اس کے بارے میں یہی تھی۔ کلاس کی GR ہونے کی وجہ سے کافی ذمہ داریاں اس پر تھیں۔ ابھی بھی کچھ اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ کو درپیش مسئلے کو حل کرنے کے بعد وہ تھکان زدہ سی پارکنگ میں آئی تھی۔ اتنی جلدی آ گئی تم؟ آرام سے 100-200 سال بعد آ جاتی، میں کھڑا تو تھا یہاں انتظار کرنے کے لیے۔ اسے دیکھتی حارث نے طنز سے کہا۔ کیا ہو گیا حارث؟ مصروف تھی میں ضروری کام میں؟ اس کے انداز پر حیران ہوتی ہوئی اس نے صفائی پیش کی۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی اس پر ایسے غصہ نہیں ہوا تھا۔ تم انفارم بھی تو کر سکتی تھی نا، اتنی دیر سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ ذرا سا انتظار کر لینے سے کوئی آفت تو نہیں آ گئی جو تم ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو؟ منال میرے ساتھ بحث مت کرو، پہلی سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے ناگوار انداز پر وہ دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ تم دل پر مت لو، بخار اس کے دماغ کو چڑھ گیا۔
اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے حیدر نے اسے کہا۔ اسے بخار ہو رہا ہے؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا تو ریاض نے بے سخت سر پر ہاتھ مارا۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ ارے مجھے سچ میں نہیں معلوم تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ پریشانی سے ان دونوں کو کہتے ہوئے وہ جلدی سے ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ وہ پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ حارث تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی جامعہ آنے کی؟ مناہل نے تشویش سے اس کی پیشانی چھوتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے تو آج پڑھنے کے عالمی ریکارڈ قائم کیے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ اکھڑے انداز میں ہی بولا۔ یہ سچ تھا کہ پورے دن ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں تو اتنا ٹمپریچر ہو رہا ہے، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لی تھی؟ اس کی ناراضگی کو اگنور کرتے ہوئے وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے پوری توجہ ڈرائیونگ کی جانب مرکوز کر دی تھی۔ جامعہ سے آنے کے بعد وہ سو گئی تھی کچھ دیر کے لیے۔ نیند پوری کر کے اٹھی تو فریش ہو کر نیچے پورشن میں آ گئی تھی۔ تیمی حارث کہاں ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی؟ اس نے لیونگ روم میں آتی زہرا بیگم سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، اس کا ٹمپریچر ابھی بھی کم نہیں ہوا۔ تشویش سے کہتے ہوئے وہ عمیر کو فون ملا رہی تھی تاکہ وہ گھر آ کر اسے دیکھ سکے۔ میں دیکھتی ہوں اسے، وہ کہہ کر اس کے روم میں آ گئی تھی جہاں وہ آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا فون نہ جانے کب سے وائبریٹ ہو رہا تھا۔ مناہل نے بس ایک سرسری سی نظر اسکرین پر بلنک ہوتے نام پر ڈالی تھی، سونیا کالنگ۔ پھر لب بھینچ کر بے خبر سوئی ہوئے حارث کو دیکھا۔ یہ گفٹ میں نے سونیا کے لیے لیا ہے، اس کی برتھ ڈے آنے والی ہے نا؟ اس کے الفاظ مناہل کے آس پاس گونجے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کی بیماری کا لحاظ کیے بغیر وہ فون اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے، لیکن اس خواہش کو دل میں دباتے ہوئے اس نے حارث کا موبائل اٹھا کر پہلے اسے پاور آف کیا اور پھر دروازہ بند کر کے روم سے باہر آ گئی۔ اسے ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنا تھی جس کی وجہ سے وہ کافی نصیحتیں کرنے کے بعد اسے جامعہ کے باہر سے ہی ڈراپ کر گیا تھا۔ ایم اے فرسٹ ایئر کی آج اس کی پہلی کلاس تھی، جس کے پہلے دن ہی وہ 15 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ 2 دن پہلے وہ راہم کے ساتھ آ کر پوری یونی دیکھ چکی تھی، لیکن اب اسے ڈپارٹمنٹ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ 20-21 سال کی وہ ایک پیاری سی لڑکی تھی۔ اس کی گلابی سے چہرے پر انتہا کی معصومیت تھی، جس کے باعث وہ اپنی عمر سے اور بھی کم دکھائی دیتی تھی۔ سب سے خوبصورت اس کی غزالی سیاہ آنکھیں اور کمر تک بکھرے شہد رنگ گھنے بال تھے۔ بلیک پینٹ اور بلیک ہی ٹاپ پر بیگ کندھے پر ڈالے اس کے چہرے پر ازحد پریشانی تھی۔ فریشر ہونے کی وجہ سے وہ کافی سینئرز کی ریگنگ کا نشانہ بن چکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ یہاں سے وہاں گھومتی رہی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اسے حیرت تھی کہ دنیا بھر کے بے مربت لوگ کیا یہیں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ تھک ہار کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ فائل اور بیگ بھی اس نے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ آنکھوں میں تپش لیے وہ یہاں وہاں بے فکری سے گھومتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر سامنے گرین شرٹ والے اس لڑکے پر پڑی جو اپنے دوستوں کے پاس کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ یشپا کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کی گردن اڑا دے۔ بدتمیزی سے ڈپارٹمنٹ کا پوچھا تو ایسا راستہ بتایا کہ 1 گھنٹے تک پوری یونی میں گھوم پھر کر واپس وہیں آ گئی جہاں سے چلنا شروع کیا تھا، لیکن اسے اپنا مطلوبہ ڈپارٹمنٹ کہیں نظر نہیں آیا۔ بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے اب وہ بس راہم کو کال کرنے کا ہی سوچ رہی تھی کہ جب کسی نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ اتنی دیر کی خواری کے بعد پانی دے کر اس کی پیاس فوراً ہی جاگی تھی۔ یشوا نے تشکر سے اس کلاسز والی لڑکی کو دیکھا۔ بہت شکریہ۔ پریشان لگ رہی ہو کچھ؟ انوشا نے نرمی سے پوچھا تو جواباً اس نے ساری صورتحال اسے کہہ سنائی۔ تم تو میرے ہی ڈپارٹمنٹ سے ہو، چلو آؤ میں تمہیں تمہاری کلاس تک چھوڑ دوں گی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کسی کے جھنجھوڑنے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے بامشکل کھول کر دیکھا۔ کیا ہے بچوں، ڈرا دیا آپ نے مجھے؟ ناراضگی سے کہتے ہوئے وہ بلینکٹ اوڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی تھی، لیکن اس کی بات پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ جلدی اٹھو، ارمان آیا ہے۔ ارمان؟ اس کی سبز آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اب کال نہیں کرے گا بلکہ خود ملنے آئے گا، تو کیا وہ آ گیا تھا اتنی جلدی؟ وہ کیوں آیا ہے بچوں؟ اس کی سرسراتی آواز نکلی۔ یہ کیا فضول سوال ہے زرنور، فریش ہو کر نیچے جلدی آؤ۔ وہ کہہ کر جا چکی تھی جبکہ وہ ابھی لبوں کو دانتوں کے بیچ میں دبائے وہیں بیٹھی تھی۔ بے شک ارمان کے ساتھ اس کا بہت پرانا اور کاغذی ہی صحیح لیکن رشتہ تو موجود تھا، جو جتنا کمزور دکھائی دیتا تھا اتنا ہی زیادہ مضبوط تھا، لیکن وہ اس کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ اگر احمد اس کے دل میں نہ ہوتا تو شاید وہ اسے قبول کرنے کو تیار ہو جاتی، لیکن اب تو ذرا سی بھی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آیا یہ اب؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں انوشا سے اس کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔
پھر سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ اپنی کلاس میں داخل ہو چکی تھی جہاں دوسرا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ پروفیسر بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کلاس میں آئے تھے، جو بھی وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ شش! یشپا کو 2-3 بار یہ آواز اپنی پیچھے والے ڈیسک پر سے آئی تھی، لیکن وہ نظر انداز کیے بیٹھی رہی۔ ہی پنک بیگ! اب کی دفعہ اس نے بھنا کر گردن موڑ کے دیکھا جہاں اس کے پیچھے 2 ڈیسکس چھوڑ کر برابر والی رو میں ایک لڑکا بیٹھا تھا جس نے یشپا کی توجہ پاتی ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر بری طرح چونکی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ لڑکا اس کو یہاں ملے گا۔ اسے حیرانی اس بات پر تھی کہ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا کیوں رہا تھا، کیونکہ جو حرکت اس نے حیدر کے ساتھ کی تھی اسے پکا یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ کہیں سے اچانک آئے گا اور اسے شوٹ کر کے نکل جائے گا، لیکن یہ تو مسکرا رہا تھا۔ پچھلی ناخوشگوار ملاقاتوں کا تو شائبہ تک نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ یشپا اس کو نظر انداز کرتی پھر سے سامنے دیکھنے لگی جہاں پروفیسر ابھی تک وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد کوئی چھوٹی سی چیز آ کر اس کے کندھے پر لگی، جیسے کسی نے تاک کر نشانہ مارا ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سن رہ گئی تھی کہ کہیں اس نے گولی تو نہیں مار دی، کیونکہ حیدر کی شکل دیکھ کر تو بس اس کے ذہن میں یہی خیال بار بار آ رہا تھا۔ لیکن اس نے سکھا سانس لیا کہ گولی نہیں ماری تھی، لیکن ویسی ایک اور چیز اڑتی ہوئی آ کر اب کہ اس کے سر پر لگ کر نیچے گری تھی۔ اس نے حیرانی سے نیچے پڑی ان دونوں چیزوں کو دیکھا۔ دوسری ہی ساتھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ بے ساختہ چیخ مارتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پوری کلاس حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی جس نے چیخ چیخ کر پوری کلاس سر پر اٹھا لی تھی۔ واٹ از یور پرابلم؟ پروفیسر نے اپنے موٹے سے چشمے کو ناک پر ٹکاتے گھور کر اس کو دیکھا جو اسٹیج سے نیچے کھڑی تھی۔ سر، اس بدتمیز لڑکے نے مجھے کاکروچ مارے ہیں، گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے حیدر کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ کیا ہوا پھر؟ کاکروچ مارے ہیں نا؟ کوئی میزائل تو نہیں مار دیا جو تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ سر، اس نے مجھے کاکروچ مارے ہیں، کاکروچ، وہ زور دے کر بولی۔ بلیک بیلٹ ہولڈر یشپا امین اتنا گولی سے نہیں ڈرتی تھی جتنا چھوٹے سے کاکروچ سے اس کی جان جاتی تھی۔ تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ کاکروچ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ کلاس، ایک بات آپ سب میری غور سے سنیں۔ پروفیسر نے کھیکی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بلکہ ایسا کریں کہ دوپٹے سے، شرٹ سے، رومال سے، جو بھی ہے آپ کے پاس، اس سے یہ نصیحت باندھ لیں کہ جب بھی جہاں بھی آپ کو کاکروچ چھپکلی نظر آئے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال کر کھا جائیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ پروفیسر حارث آپ کو کبھی بھی کوئی نصیحت غلط نہیں کرتے۔ ہاں، تو صرف نگلنا نہیں ہے بلکہ چبا چبا کر کھانا ہے۔ I'm damn sure ایسا ٹیسٹ آپ کو کہیں نہیں ملا ہوگا۔ پروفیسر بنے حارث نے چٹخارے لیتی ہوئے کہا۔ یخ! یشپا اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تھے۔ ارے تم کیوں ایسا منہ بنا رہی ہو؟ سچ میں یہ کاکروچ اور کیڑے مکوڑے تو اتنے لذیذ ہوتے ہیں، میں تو صبح شام ایک ایک کھاتا ہوں۔ ارے ہاں، سچ میں یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو، اس نے کہتے ہوئے ساتھ ہی ایک سائڈ سے اپنا کوٹ ہٹایا تھا جہاں بے شمار کاکروچز اور چھپکلیوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ بخار کے باعث 2-3 دن گھر پر آرام کرنے کے بعد آج وہ فل چارج تھا۔ یشپا کی اب بس ہو چکی تھی، وہ مزید وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی۔ اپنا سامان چھوڑ چھاڑ کلاس سے بھاگی۔ اتنا تو وہ قتل کرنے سے نہیں ڈرتی تھی جتنا ان کیڑے مکوڑوں سے اسے خوف آتا تھا۔ گرے اور گلابی لانگ شرٹ اور کیپری پہنے وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی ہوئے نیچے آئی تھی۔ سر پہ آنچل ڈالے گیلے بالوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ایک بے نام سی بے چینی اس کے دل کو لاحق تھی۔ کیا وہ ڈرائنگ روم میں ہے؟ کچن میں آ کر اس نے بے چینی سے ماہین سے پوچھا، جو صبح ہی آئی تھی۔ بابا کی اسٹڈی میں ہے، تم یہ لے جاؤ۔ ماہین نے ایک چھوٹی ٹرے میں کافی کا مگ رکھ کے اسے پکڑایا۔ بازل کو کہہ دیں مجھے نہیں ملنا اس سے، اس نے فوراً انکار کیا۔ زرنور، اس نے تنبیہ انداز میں پکارا۔ بچوں میں کیسے؟ زرنور کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا نروس ہو رہی تھی، حالانکہ وہ اتنی شرمیلی قسم کی لڑکی نہیں تھی۔ مما بابا سے اجازت لے لی ہے اس نے، اب جاؤ تم، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹرے اٹھا کر اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوکے، موقع ملتے ہی کہہ دوں گی اسے کہ میرے دل میں اس کی جگہ نہیں، بہتر ہوگا کہ میری جان چھوڑ دے کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ گہری سانس لے کر خود سے مخاطب ہوتی وہ اسٹڈی میں داخل ہو چکی تھی، جہاں کتابوں کے بہت سے ریکس کے علاوہ اسٹڈی ٹیبل، چیئر اور ایک کاؤچ پڑا تھا۔ کھڑکیوں پر سے بلائنڈز ہٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے دھوپ کی سنہری روشنی نے وہاں اپنا تسلط جما رکھا تھا۔ ٹرے میز پر رکھ کر اس نے حیران ہوتے ہوئے ایک نظر خالی پڑی اسٹڈی میں ڈالی۔ یہ کہاں گیا؟ وہ باہر جانے کے لیے مڑی تھی کہ تبھی کوئی ڈور نوب گھما کر دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ زرنور کی نظر اس کے سیاہ جوتوں پر پڑی جو دروازہ بند کر کے 2 قدم آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنی پشت پر موجود میز کے کونے کو تھاما تھا۔ جوتوں سے نظریں اٹھا کر مقابل کے چہرے کو دیکھنے میں
اسے جیسے صدیوں کا فاصلہ لگا تھا، لیکن اس کی ہمیشہ کی طرح خوبرو اور وجیح چہرے کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ یہ احمد یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہیں ارمان سے اس کی ملاقات تو نہیں ہو گئی؟ یقیناً اسے ہمارے رشتے کا پتہ چل گیا ہوگا۔ ایسی بہت سی سوچیں اس کے ذہن پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ تم یہاں کیسے؟ زرنور نے بغیر کسی مروت کی حیرانگی سے پوچھا، ساتھ ہی چونکے انداز میں کہ نکھیوں سے بند دروازے کو دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بس ابھی ارمان دروازہ کھول کر آ جائے گا۔ میں تم سے ملنے آیا تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح سادہ اور سنجیدہ نہیں تھا، کچھ الگ تھا اس کے لہجے میں جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھ سے ملنے تم نے بھی آج ہی آنا تھا کیا؟ وہ بڑبڑا کے رہ گئی۔ کچھ بتانا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ اس کی مسلسل دروازے کی طرف دیکھنے پر وہ ایک انگلی سے ابرو کو مسلتے ہوئے اس کے ٹھیک سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ کے اوپر اس نے سیاہی ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے۔ اس کے رف کٹنگ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور گرے آنکھوں میں تو جانے کیسی مقناطیسی چمک تھی۔ وہ اپنے پریشان تاثرات چھپاتے ہوئے نارمل رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا، محض سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بات یہ ہے نور، جس کے انتظار میں تم دروازے کو تک رہی ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ زرنور کے خاک پلے نہیں پڑی تھی اس کی بات۔ سوری؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایک تو وہ پہلی ارمان کی وجہ سے ذہنی خلفشار کا شکار تھی، اوپر سے اس کی باتیں۔ میں ہی ارمان ہوں، ارمان احمد خان زادہ۔ بھاری لب و لہجے میں بہت اطمینان سے کہی گئی اس کی بات زرنور کو ساکن کر گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے احمد؟ الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر نکلے تھے۔ مذاق کر رہے ہو نا تم؟ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، لیکن پھر بھی کہیں ہلکی سی امید تھی کہ یقیناً وہ بھی ہنس پڑے گا اور کہے گا کہ ہاں میں مذاق کر رہا تھا۔ تم تو احمد ہو، میں تمہیں 6 مہینوں سے جانتی ہوں، تم ارمان کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا گلاب چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شدید ملنے والے جھٹکے پر کیا رد عمل دے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ساری مفلوج ہونے لگی تھی، جبکہ وہ ریک سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے چہرے پر پشیمانی تھی۔ میں تم سے اپنی شناخت چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا احمد؟ اس کی بات کاٹ کر وہ وحشت سے بولی۔ فار گاڈ سیک، تم ارمان نہیں ہو، میں مان ہی نہیں سکتی، جھوٹ بول رہے ہو نا تم؟ سبز نین کٹوروں میں یکایک پانی جمع ہونے لگا تھا۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا کر اس کی بات کی تردید کی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ زرنور نے زور سے آنکھوں کو میچا۔ اس کا دل شدت سے دعا مانگ رہا تھا کہ کاش یہ سب خواب ہو اور وہ نیند سے جاگ جائے، کیونکہ یہ حقیقت اس کی سانسیں روک دینے کے لیے کافی تھی۔ روم میں گھٹن کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ ہاتھ میں سر تھامے وہ مزید اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ پائی تھی۔ اس سچویشن کا احمد کو اچھے سے اندازہ تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انوشا نے اسے بدحواسی میں کلاس سے باہر آتے دیکھ پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اسے وہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے اس نے ہاتھ سے کلاس کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں سے وہ تینوں ہاتھوں میں وہی نکلی حشرات الارض اٹھائے چلے آ رہے تھے، جو دیکھنے میں بالکل اصلی معلوم ہوتے تھے۔ ارے لٹل ڈال، اتنے سے کیڑے مکوڑوں سے ڈر گئی تم؟ حیدر کے چہرے پر تمسخر تھا، لیکن جب یشوا کے ساتھ کھڑی انوشے کو دیکھا تو مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ ہڑبڑا کر ان کیڑوں کو جلدی سے جیکٹ کی اندرونی جیب میں پھینکا۔ ریاض اور حارث بھی مؤدب ہو گئے تھے۔ بھابھی آپ ادھر؟ خیریت؟ تمیز سے مخاطب کیا کرو حیدر، میں یہاں پڑھتی ہوں، یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تم لوگ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آئی بی اے میں بھی تو فائنل سیمسٹر کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، پھر بھی تم لوگ پڑھنے کی بجائے یہاں کر اسٹوڈنٹس کو تنگ کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ تینوں جواب دینے کی بجائے پشت پر ہاتھ باندھے چپ چاپ اس کی ڈانٹ سن رہے تھے۔ کسی پروفیسر کی ڈانٹ کو خاطر میں نہ لانے والے آج خاموشی سے اس لڑکی کی باتیں سننے پر مجبور تھے۔ چاہ کر بھی وہ لوگ اسے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ تیمور کی نور نظر تھی، اسے کچھ کہہ کر انہیں اس کے ہاتھوں قتل تھوڑی ہونا تھا۔ میں ڈین سے کمپلین کروں گی، انہوں نے بہت بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ۔ اشتعال سے حیدر کو گھورتی ہوئی اس نے انوشا سے کہا۔ جھوٹ بول رہی ہے، ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی اس کے ساتھ، صرف مذاق کیا تھا چھوٹا سا۔ وہ مذاق تھا؟ اس کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے۔ انوشا باجی آپ تو ہمیں جانتی ہیں، آپ اس لڑکی کی باتوں میں مت آئیں۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں میں تم سب کو بھی اور تمہارے دوست کو بھی۔ دیکھیں آپ ہمیں تیمور سے کمپیئر مت کریں، وہ بے شک ہمارا دوست ہے، لیکن اس کے مار دھاڑ والے جراثیم ہمارے اندر بالکل نہیں ہیں۔ بتا نا حیدر؟ حارث نے اسے کندھے سے پکڑ کر سامنے کیا۔ جی باجی سچ بول رہا ہے، حیدر نے تصدیق کرتے ہوئے ساتھ ہی اسے بھی آواز دی۔
بات سنو لڑکی، اگر تم ڈین کے آفس میں گئی تو دیکھنا پھر آج پہلا دن ہی آخری ہوگا تمہارا اس یونی میں۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ وہ تو سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی، اس کی آواز پر پلٹ کر اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتی ہوئی قریب آئی۔ میں کوئی دھمکیاں نہیں دیتا کسی کو، جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ اس نے تنفر سے کالر جھٹکے۔ حیدر، انوشے کی تنبیہ انداز پر وہ فوراً سیدھا ہوا۔ ہم بس جا ہی رہے تھے، اور تم یاد رکھنا میری بات۔ 2 انگلیوں سے بھی بنا کر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے یشپا کو واچنگ یو کا اشارہ کیا۔ لیٹس گو بوائز۔ انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ کیا چیز ہے یہ؟ ان کی جانے کے بعد وہ انوشے کی جانب مڑی، چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ اگنور کرو، پاگل ہیں یہ لوگ۔ جواب میں وہ بس یہی تسلی دے سکتی تھی۔ گہری نیند میں ہونے کے باوجود جھٹ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ چند لمحے ساکت لیٹے رہنے کے بعد کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے اس نے دکھتے سر کو بیڈ کی بیک سے ٹکا لیا تھا۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی کوئی روم کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ شکر ہے تم اٹھ گئیں، ورنہ ہمیں تو لگا تھا کہ پورے سال کی نیند آج ہی پوری کر لو گے۔ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر مناہل نے شکر کرتے ہوئے کہا، سونے میں تمہارا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے پیچھے لائبہ بھی اندر داخل ہوئی۔ آج ان تینوں کا گروپ سٹڈی کا پلان تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا، زرنور نے پیلی پڑتی رنگت کے ساتھ ان دونوں کو دیکھتی ہوئے سراتی آواز میں کہا۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، لیکن وہ جلد از جلد ان دونوں کو وہ بات بتا دینا چاہتی تھی۔ اور خواب میں کس سے دیکھا؟ لائبہ نے شرارت سے پوچھا۔ احمد کو، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا۔ ان دونوں نے ہنستے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ اس نے کہا کہ وہ ارمان ہے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کی سرسراتی آواز پر ان کے منہ حیرت سے کھلے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہی ارمان ہے، لیکن وہ تو احمد ہے، وہ ارمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن الجھن کا شکار تھا۔ تو تم نے کیا کہا پھر؟ کچھ بھی نہیں، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ابھی بھی شاکڈ ہوں اس خواب کی وجہ سے۔ اور اگر یہ حقیقت ہوئی تو؟ وہ دونوں غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھیں۔ ناممکن، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، اس نے بے ساختہ نفی کی۔ تبھی کھلے دروازے پر کسی نے 2 انگلیوں سے دستک دی تھی۔ زرنور نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ چوڑی کلائی میں بندھا وہ سیاہ دھاگے والا مردانہ ہاتھ اسے ساکت کر گیا تھا۔ 10 منٹ کے لیے باہر جا سکتی ہو تم دونوں؟ اندر داخل ہو کر وہ مناہل اور لائبہ سے مخاطب تھا۔ ایمبولینس کو فون کر دے؟ مناہل نے شوخی سے پوچھا۔ پلیز، اور میرے دوستوں کو بھی فون کر دینا، صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے۔ انہیں باہر کرنے کے بعد وہ روم لاک کر کے مڑا تو نظروں نے اسے حصار میں لیا، جو شوق سے نکلنے کے بعد اب صدمے کا شکار لگ رہی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا۔ زرنور کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ حقیقت تھی، میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ احمد کو صرف اس کے ہلتے لب ہی دکھائی دے رہے تھے۔ بیڈ سے دروازے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کی کرسی اٹھا کر وہ بیڈ کے نزدیک رکھ کر بیٹھ چکا تھا۔ زرنور نے جانے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ تم مذاق کر رہے تھے نا؟ ارمان نہیں ہونا تم؟ وہ ابھی بھی شدید بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھے۔ دل و دماغ میں مانو ایک جنگ سی چھڑی تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ہی ارمان ہوں۔ اس کی پہلی بات نے دم توڑتی امید کا جگنو اسے تھمایا تھا۔ اس کی کہی گئی دوسری بات نے جیسے اس کی بے وقوفی پر کہکہے لگاتے ہوئے اسے چھین کر اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ روم کی ہر چیز اسے ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سر میں تو جیسے دھماکے ہونے لگے تھے۔ یہ سب کیا ہے احمد؟ سبز آنکھوں سے گویا آنسو کی لڑی سی اس کے گالوں پر بہتی جا رہی تھی۔ دماغ کی تنابیں چٹخنے لگی تھیں۔ ہم سے تو ناراض مت ہو زرنور، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ وہ دونوں پچھلے 1 گھنٹے سے اسے منانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھیں۔ سچ میں زری، جب ہم یہاں آئے تو احمد پہلے سے یہاں موجود تھا، اور وہ تو ہمیں کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا۔ پھر ماہین آپی سے پوچھا تو انہوں نے اتنی مشکل سے بتایا۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے وہ خاموش لبوں سے یک ٹک چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ رخساروں پر ابھی بھی آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشان تھے۔ رگو پے میں جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ پلیز یہاں سے چلی جاؤ تم دونوں، میں سونا چاہتی ہوں کچھ دیر۔ گلابی آنکھوں اور گیلی آواز میں تکان سے کہہ کر اس نے بلینکٹ سر تک لے لیا تھا۔ وہ دونوں تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ بند آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کے مناظر دوبارہ سے ابھرنے لگے تھے۔ کشادہ کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دھندلائی آنکھوں سے وہ اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن گردن ہمیشہ کی طرح اٹھی تھی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو جانے کے بعد احمد نے آہستہ سے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔
اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، شکوہ، دکھ، درد، اذیت، بدگمانی، بے یقینی، شکستگی۔ احمد کو اپنا دل گہرے تعصب میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وقت ان کے درمیان کہیں ٹھہر سا گیا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ان کے دل دھڑکنے کی آواز کے سوا اور کوئی آواز اس کمرے میں نہیں گونجی تھی۔ وہ پیوستہ لبوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، اس کی مدھم آواز میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں شامل تھیں۔ میرے سامنے سے اس وقت چلے جاؤ احمد، ورنہ میری سانسیں رک جائیں گی۔ اس کا گھائل لہجہ بے بس تھا۔ وہ تو اسے گریبان سے پکڑ کر اس سے اس کے کیے کا حساب لینا چاہتی تھی، لیکن جسم میں سے جان نکلنے کو تھی۔ احمد کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن اس کی ضد سے بھی وہ اچھے سے واقف تھا۔ اس وقت وہ اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ ابھی جاگنگ سے واپس آیا تھا جب اسے پورچ میں ہی بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ زرنور کو کال کر رہی ہوں اتنی دیر سے، اٹھا ہی نہیں رہی ہے، اس نے پریشانی سے پھر سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے بتایا۔ سو رہی ہوگی، حارث کو اس کے پسندیدہ مشغلے کا علم تھا، اس لیے اطمینان سے کہا۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، ایک تو احمد نے بھی اتنی اچانک سے آ کر دھماکہ کر دیا، بندہ پہلے سچویشن ہی کریٹ کر لیتا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر وہ اندر کی جانب بڑھتے بڑھتے رکا تھا۔ کیا کیا احمد نے؟ حارث کو اپنے گرد ریڈ سگنل گونجتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے وہ بات زرنور کو بتا دی جسے تم نے بھی مجھ سے چھپا کر رکھا تھا۔ مناہل کا انداز طنزیہ تھا۔ کون سی بات؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ یہی کہ احمد ہی اصل میں ارمان ہے۔ ڈیم! اس نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا۔ تمہیں بھی سب پتا تھا حارث، مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ آ کر بات کرتا ہوں تم سے۔ عجلت میں جیب میں سے فون نکال کر وہ اسے کہتی ہوئی گھر کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ پریشان سی اب بھی زرنور کو فون کر رہی تھی۔ فائنل سر پر تھے اور ایگزامز کے بعد اشر اور لائبہ کی شادی فکسڈ ہو چکی تھی۔ ہمت کر کے آج وہ بھی پڑھنے کے لیے بیٹھ ہی گئی تھی۔ بس بہت منا لیا احمد کا سوگ۔ بازل، زارا اور عباد بخاری صاف دامن بچا گئے تھے کہ انہوں نے یہ حقیقت صرف احمد کے کہنے پر اس سے چھپائی تھی، اس لیے جو بھی باز پرست کرنی ہے وہ احمد سے ہی کی جائے۔ لیکن اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ نہیں آیا تھا۔ وہ پچھلے ہفتے آیا تھا یا پھر شاید 4 دن پہلے، اسے ٹھیک سے بھی یاد نہیں رہا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے ایک الاؤ سا اس کے اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ اچھا تھا جو احمد اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، ورنہ یقیناً اس نے جان سے چلے جانا تھا۔ احمد سے اس کا تعارف حارث کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے 6 مہینے پہلے یہ کہہ کر ان سب سے اسے ملوایا تھا کہ اس نے اسلام آباد سے یہاں مائیگریٹ کروا لیا ہے، جبکہ ماہین نے اب اسے بتایا تھا کہ وہ 2 سال پہلے ہی اپنی ڈگری مانچسٹر سے لے چکا ہے۔ تو پھر 6 مہینے تک خود کو IBA کا اسٹوڈنٹ ظاہر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی نظریں سامنے جھکی پڑی کتابوں پر تھیں، لیکن ذہن کہیں اور پرواز کر رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ حارث بھی اس کے ساتھ ملوث تھا۔ اسے احمد کے ایک ایک کام کی خبر تھی، لیکن اس نے کبھی بھنک تک نہیں لگنے دی کہ اس کی اور احمد کی دوستی 6 ماہ نہیں بلکہ بہت پرانی تھی۔ وہ جتنا خود کو پرسکون کرنے اور دھیان پڑھائی میں لگانے کی کوشش کر رہی تھی، اتنی ہی اس کی سوچوں کی پرواز اس کی جانب محو سفر ہو جاتی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور احمد ہی ارمان ہے اور اس نے خود ہی آ کر بتا دیا ہے۔ کیا وجہ تھی، کیوں چھپایا ہے؟ یہی ہوگی کہ میں خود جاننا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ رشتہ کی وجہ سے وہ مجھے ایکسیپٹ کرے، ایسے ہی کچھ ہوگی بونگی سی وجہ۔ اور وہ لڑکی، کیا نام تھا اس کا، یشوا، وہ آ گئی ہے، اور حیدر نے کچھ زیادہ تو نہیں کیا، کوئی غصہ وغیرہ نہیں کیا، بس شرارت کی ہے۔ تو پھر بھی یشوا کو صحیح والی شرارت اس کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، ہاں نا؟ مجھے نہیں اچھی لگتی یشوا۔ اور تیمور وہ بندہ بنتا جا رہے ہیں۔ اور مناہل اور حارث کا کیا سین ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ اچھا یہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا ظاہر شاہر نہیں کیا ہوا، باتیں تو اوپر اوپر سے کرتے رہتے ہیں کہ یار تمہارے بعد میری شادی ہوگی، یہ وہ، اور مناہل کو اور یہ وہ، اور ابھی تک ان کو کلیئر ہی کوئی نہیں ہے۔ واہ! یہ بھی صحیح ہے بھائی۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، اب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔